अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं वाज़े करना चाहता हूँ, कल चूँकि परसों बजट पेश हुआ, उस पर हमने पे दर पे दो वीलॉग्स किए। इस्लामी बजट के हवाले से भी किया और सूदी बजट के खूनी पंजे, इस उन्वान से कल हमने बात की थी। तो ये सारा घोरक धंधा जो है, इसकी जड़ जो फसाद की वो समझनी पड़ेगी, वो निज़ाम है। ये निज़ाम जबर जिसे जमहूरियत कहते हैं, असल में वो मजबूरियत है। और वो निज़ाम जो ग़लाज़त का ढेर बन चुका है और उसका ताफ़ुन उसने अवाम की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी है। तो इस निज़ाम को जो बदलना पड़ेगा, उस निज़ाम का मयार कुरान मजीद की रोशनी में अगर सूरह बकरा देखें तो खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम का मयार क़िस्सा इब्लीस व आदम में ये फ़जीलत इल्म रखा गया है। वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर किस्सा तालूत व जालूत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस्म और इल्म की फ़जीलत के सबब मसनद खिलाफत अता हुई। वज़ादहू बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, ये क्राइटेरिया है। उस वक्त का स्टेटस को भी यही कहता था कि इनके पास इल्म या जिस्म है, इनके पास पैसा तो नहीं है, वेल ऑफ तो नहीं है, कद काठ तो नहीं है, मुआशरे में जैसे एक अमारत का मकाम होता है वो नहीं है। तो कुरान ने कहा कि वो मकाम वज़ादहू बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, मयार हुक्मरानी का वो इल्म और जिस्म का कवी होना है, वो वियन होना है, ऑनेस्ट होना है, क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, कॉम्पिटेंस है, नॉन प्रोफ्लिगेट होना है। ये कॉम्पिटेंस कुरान दे रहा है। तो क्राइटेरिया किसी शख्स का मालो ज़र का बेहिसाब होना नहीं है। हुक्मरानी की शर्त उसका असर व रसूख नहीं है। 20-30 थानों पर उसका असर व रसूख होना हुक्मरान बनने की शराइत में से नहीं है। कितना बड़ा डाकू, चोर, लुटेरा, लूट मार करने वाला, ये मयार नहीं है। कुरान मजीद ज़ादहू बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म मयार देता है कि जिस्मानी तौर पे कवी हो, उसके आदात सलामत हों। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसको चलने का ढंग ना हो, जिसके जहनी तौर पे मफलूज हो, वो इस मुल्क में सरबराह बन जाता है। जो स्लीपिंग पिल्स लेके सोता हो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। ये फिनोमिना है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे लोग बजट बनाएंगे, आवाम का ख्याल रखेंगे। जहाँ 600% चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें मेंबरान की इजाफा कर दिया। दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या स्पीकर कौमी असम्बली गरीब आदमी है? उसका गुज़र औकात नहीं होता था? 20-20, 22-22 लाख आवाम के टैक्स पेयर की जो आमदन है उसको आपने शीरे मादर समझ रखा है। ये हराम कमाई है सैलरी की इंक्रीमेंट बड़ों की मराज याफ्ता तबके में। खिलाफत में और कुरानी तसव्वुर में जब तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो आम आदमी की, आम मुलाजमीन की बढ़ाई जाती है। खलीफा गुदर औकात कर लेता था। मैं चारों खुलाफा की सैकड़ों बार मिसालें दे चुका हूं कि उनकी सैलरीज एक कॉमन मैन के बराबर होती थी। बास तो सैलरीज लेते ही नहीं थे और वसीयत कर जाते थे कि हमारे मरने के बाद जो बच जाए, जो हमने सैलरी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बैतुल माल से ली है, हालांकि वो हलाल थी, वो हकदार थे, लेकिन वो लौटा दी जाए, वो अवाम की अमानत। चले उस लेवल तक नहीं, लेकिन कम से कम आपके स्पीकर साहब जरा अपनी मनी ट्रेल तो बताएं। आप कितना टैक्स देते हैं? आपकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं? चेयरमैन सेनेट बताइए, बड़े जितने भी हैं। बिजनेस एम्पायर बनाई हुई है पूरी दुनिया में। आम आदमी पर जीएसटी भी है, रिटेलर भी है, एटीएम से पैसे निकलवाने की पे भी है, हर चीज पे भी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, सौदा सल्फ खरीदने पे भी टैक्स, सिर्फ सांस लेने पे टैक्स बाकी रह गया। वो भी शायद लग जाए कि इतनी देर आप इतना सांस लेंगे तो इतना टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब यहां तक बात नौबत पहुंच चुकी। तो इस निज़ाम को टैक्स बनाने वाले, बजट बनाने वाले, उन्हें कोई खौफ खुदा करना चाहिए। फिर निज़ाम ज़र की जगह निज़ाम मेहनत होना चाहिए इस्लाम के अंदर, और मुसावात मोहम्मदी का इतलाक़ होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, ये इशराफिया मुल्क को लूटता रहेगा दोनों हाथों से, और ये निज़ाम ज़र आलमी तबाहकारियों को जन्म देने वाला है। ठीक है, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम और बाद में फिर इसको
شیخ سعدی نے بھی کوٹ کیا ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ آپ نے کہا کہ حکومت سرمایہ داروں اور تاجروں کی نہیں بلکہ اہل علم کی ہونی چاہیے۔ یہ خلیفہ راشد آپ کو معیار دے رہے ہیں کہ حکومت، نظام حکومت پر وہ لوگ متمکن ہوں جو اہل علم ہوں، جو قرآن فہمی رکھتے ہوں، جنہیں قرآن مجید کے آیات پڑھ کر، تھیم سمجھ کر اس کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق اجرا کرنے والے ہوں نظام کا، جو قرآن و سنت کے آئینے میں معیشت کو چلائیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں بجٹ بنائیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں عدالت میں بیٹھ کر فیصلے کر سکیں، جن کا دستور قرآن و سنت کے مطابق ہو اور پھر دستور کا نفاذ قرآن و سنت کے مطابق ہو، جن کی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ اہل علم مسند اقتدار پر متمکن ہونے چاہیے۔ جناب والا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت سرمایہ داروں اور تاجروں کی، کیونکہ سرمایہ دار اور تاجر پھر اپنی بیلونگنگز میں اضافہ کرے گا، وہ بڑھائے گا، اس کا انٹرسٹ بزنس میں ہوگا۔ تو حکومت اس شخص کی ہو جس کا کوئی سٹیک یا مفاد نہ ہو، اس کا شغف علم ہو، اس کا لالچ مال و دولت میں اضافہ نہ ہو، کرسی و اقتدار کا ناجائز مصرف نہ ہو، کسی کو پریشرائز کرنا نہ ہو، اس کا شغف علم ہو۔ جب صاحب علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا، خوف خدا رکھنے والا ہوگا، تو اسے ہونا چاہیے۔ پھر آگے اگر دیکھیں تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے زر تو خدا نہیں ہے لیکن قاضی الحاجات ہے۔ تین زے کا دنیا میں آپ فرماتے ہیں ابتدائے آفرینش سے جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ یہ تین کون سی زے ہیں؟ یہ بنیاد ہیں بغض و عناد کی اور فساد کی۔ زر، زن، زمین، یعنی زر دولت، مال لگیج، ٹھیک ہے، زمین آپ کا فیوڈل ہونا، بڑی بڑی جاگیردار ہونا، اور زن عورت، ان تین کو آزمائش بھی، فتنہ بھی، ابتلا بھی کہا گیا ہے۔ یہ فساد کی جڑ ہے، چونکہ زر ہی آلہ خرید ہے اور اسی سے ہر شے خریدی جاتی ہے۔ قرون وسطیٰ میں بھی بڑے بڑے لوگ خرید کے فتوے تک دیے گئے، حکمرانوں نے اپنے حق میں فتوے بھی لیے اس دور میں، جو آج بھی ہوتا ہے۔ پھر حرص زر سے ضمیر و ایمان جیسی متاع گراں بھی خریدی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ زرداد کی نفسیات غیر انسانی ہوتی ہے، وہ ہر شے کو خریدنا چاہتا ہے، بولی لگاتا ہے۔ جو زردار، جو اقتدار پر متمکن ٹولہ ہوتا ہے، جو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت میں اضافہ کرتا ہے، ان کے نزدیک معیار ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہو بولے، اس کی بولی لگا کے اسے خرید لو۔ یہ وتیرہ 1300 سال سے چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو خریدا گیا۔ پھر حرص زر رشوت، غبن، بھتہ خوری، ملاوٹ اور دہشت گردی کو جنم لیتی ہے۔ وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، کہتا ہے کم طاقت ہے اور طاقت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر انبیاء اور فلاسفر جتنے بھی ہیں، انہوں نے حرص زر کی مذمت کی ہے، طلب علم کو قابل ستائش قرار دیا۔ فاسق وہ ہے جو زر کی حرص رکھے، مومن وہ ہے جو علم کی طلب رکھے، یہ فرق ہے۔ اسی لیے سیدنا علی کا وزڈم دیکھیں، فرمایا کہ اہل علم مسند اقتدار پر ہوں، حکومت ان کا حق ہے، اہل زر کا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور حصہ زر کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ سورہ ہمزہ میں الذی جمع مالا وعددہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے۔ اور گننا، مال جمع کر کے اسے گننا، سانپ بن کے بیٹھنا، یہ اشرافیہ کا یہی کام ہے۔ ان کے بچے دیکھیں، جائیدادیں ان کی باہر، بچوں کو اسکالرشپ باہر، جن اداروں میں پڑھتے ہیں وہ ٹیکس سے مستثنا، کچھ اداروں کو بھی کیا گیا ہے، اسکول، کالجز اور بڑے بڑے ہاسپٹل، شفا، جن بڑوں کے بچے جہاں پڑھتے ہیں، جہاں ان کا علاج ہوتا ہے، ان پہ ٹیکس نہیں ہے، عام آدمی پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں اس نظام میں جئیں۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت، عوام اور خدا کا مجرم ہے جو ٹیکس
میں غبن کرتا ہے، ٹیکس پبلک دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے، رسول اللہ نے خرچ کیا، کوئی بورڈ نہیں لگایا، عوام کو نہیں جتایا کہ میں یہ مال دے رہا ہوں، دیکھے بھول جاؤ۔ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین جب خرچ کرتے، کئی تختی نہیں لگائی، آج وہاں پہ تقسیم ہوگی، انیگورل سرمنی ہوگی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک خرچ کر کے کہتے ہیں ہمارا یہ کمال ہے، ہم نے یہ کیا۔ تم نے اپنی جیب سے کیا ہے؟ تمہاری جائیدادیں ایون فیلڈ سے لے کے سرے مال سے باہر بزنس امپائر بنی ہوئی ہے، تم نے نہیں کیا، یہ عوام جو ٹیکس دیتی ہے اسی سے ان پہ خرچ کرتے ہو، 50% جیب میں ڈالتے ہو، 50% کا اگر تم نے پروجیکٹ کر لیا تو کس بات کا احسان؟ پوری دنیا میں نہیں ہوتا، تم تختیاں لگاتے پھر رہے ہو، کوئی شرم حیا ہے؟ دلیل سے بات کر رہا ہوں، کہتے ہم نے عوام کے لیے یہ کیا، تم نے کہاں سے کیا؟ کبھی اپنی جیب سے کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی باریک واردات ہے جس کو میں بے نقاب کر رہا ہوں۔ ہم نے کیا جی، ہم نے نہیں کیا۔ یہ آپ اور میں جو ٹیکس دیتے ہیں، ایک پین اور پنسل خریدنے پہ بھی جو ڈی سی ہے، جی ایس ٹی جو عام ٹیکس لگتا ہے، سیلز ٹیکس جو آپ بل آپ کو دکاندار دیتا ہے، جو آپ کے الیکٹریسٹی بل میں، باقی جو ٹیکسز ہیں بھرمار ہے، پتہ نہیں 150-200 قسم کے ٹیکس، اس میں سے بھی یہ اپنا کچن چلاتے ہیں حکمران، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنا علاج، باہر کے دورے، وہ سب عوام کا پیسہ ہے، ان کا کوئی جیب سے پیچھے سے لے کے آئے، کوئی نہریں بہ رہی ہیں ان کی اثاثے تو پھل پھول رہے ہیں، نقصان تو عوام کا ہے۔ آج تک مجھے بتائیں، پی آئی اے بیٹھ گیا، اسٹیل مل بیٹھ گئی، ان حکمرانوں کے جو اپنے بزنس ہیں وہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ذرا غور کریں۔ وہ ایک دور میں ایک پی آئی اے کے چیئرمین ہوتے تھے، غالباً کیا نام تھا، اب میں نام بھول گیا ہوں، وہ جناب انہوں نے اپنی ایئر لائن شروع کر دی، پی آئی اے بیٹھ گیا، ان کا ذاتی کاروبار بڑھ گیا۔ اس طرح کی کئی اور مثالیں۔ تو کو خوف خدا کریں گے، چورن بیچنا میرے خیال میں بند ہونا چاہیے۔ ایک ایشو تو یہ۔ اب میں دوسرے ایشو پہ آتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے، مجھے کئی دوستوں نے میسج بھی کیے، یہ ایک ڈرامہ ہے جی، آیا ہے شیر، اور اس میں ایک یہ حمزہ علی عباسی ہیں، کوئی یہ آرٹسٹ ہیں یا کون ہیں، حمزہ علی عباسی، اب پتہ نہیں عباسی، یہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ رمضان میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عرضہ سرائی کی تھی، اور قادیانیت کے حق میں ایک چینل پہ بیٹھ کے یہ بولے تھے، اس وقت بھی میں نے ان کے خلاف دلائل سے بات کی تھی۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب، افسوس ہے آپ پہ، پتہ نہیں کس طرح کے عباسی ہیں یا ٹریننگ ہوئی ہے آپ کی، آپ پتہ نہیں زر کی خاطر ایمان بھی ہر شے بیچ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہے جی شیر، اور اس ڈرامے میں جو میں آپ کو بتا دوں، جو مجھے دوستوں نے بھیجا ہے ذمہ داری سے، کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو کریکٹرز دکھائے گئے ہیں اور جس طرح کا ریلیشن شپ لڑکے لڑکی کا، وہ توہین ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت کے لیے جو ہمارے دل میں عقیدت ہے، ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت، ان کا ادب۔ تو پاکستانی ڈرامہ جو ہے وہ اس میں رومانس اور محبت کے لبادے میں پیش کیا گیا ہے اہل بیت کا کردار، تو اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ وہ چینل بھی معافی مانگے، حمزہ صاحب آپ بھی، اور اس میں ایک سید عام خاندان سے تعلق رکھنے والا غیر سید، ایک سیدہ اولاد رسول کے درمیان محبت اور نکاح کا تعلق دکھایا گیا۔ آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ اسلامی ریاست پاکستان ہے؟ ایک سیدہ لڑکی کے رول کو غیر سید کے ساتھ محبت اور اس کے تعلق کو، تو معاشرے میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ رائٹر، وہ اسکرپٹ رائٹر، وہ ایکٹر، کسی میں کوئی خدا خوفی نہیں ہے؟ اللہ کے آگے جواب نہیں دینا؟ ان نفوس قدسیہ کو تو خدا را بخش دے یار، ٹھیک ہے۔ اور اسلامی اصولوں کے آداب پامال کیے گئے۔ میں پیمرا سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ پیمرا کے جو چیئرمین ہیں اس پہ ایکشن لیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، سیدہ کائنات کے حوالے سے۔ اور یہ ڈائریکٹر، رائٹر اور پروڈیوسر، ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے، توبہ بھی کریں، اور اس ڈرامے پر پابندی ہونی چاہیے، اور پیمرا جو ہے تمام مواد کی سخت جانچ پڑتال کرے۔ یہاں کے پیمرا کیوں چپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اداکار اس پروجیکٹ کا حصہ بنے وہ بھی توبہ کرے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جہاں پر ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہو۔ دوسری تو یہ ہو گئی۔ تیسری جو بات ہے جس پہ میں کرنا چاہوں، ایک سائیں لیاقت ہیں کوئی،
آج ان کا جنازہ تھا مظفر آباد میں، ہزاروں لوگ شریک ہوئے. وہ ایک دیگچہ خالی لے کے مجذوب تھے. اس میں بہت سارے لوگوں کے اگینسٹ فیور میں موقف آتے ہیں کہ جی بہت بڑا جنازہ تھا اور اللہ توفیق دے. تو میرا ایک سوال ہے کہ جو شخص زندگی میں کبھی اس کو اپنے اچھا لباس نہیں پہنا سکے، اس کا خط نہیں کروا سکے، اس کا علاج نہیں کروا سکے، اور بعد میں آپ ہزاروں کی تعداد میں جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو دنیا میں بھی دیکھ لیا کریں، اس میں دو ورژن ہیں، کوئی مینٹلی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے مجذوب ہو بھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت ایک روایت بھی ہے سنن ابی داؤد کی کہ کوئی عام لباس میں ملبوس شخص کبھی اللہ کی قسم پر کوئی بات کر دے تو اللہ اس کی قسم پوری کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھنے والا یا ہر بھنگ چرس پینے والا فقیر ہو سکتا ہے، نو. لیکن علماء اور جو ہے اسکالرز ان کو چاہیے کہ صاحب شریعت جو لوگ ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں. یہی ہمارا پرابلم رہا ہے کہ بعد میں مدار بن جاتا ہے، پھر اس پہ کھانے پینے کا ایک نظام لگ جاتا ہے. تو سائیں لیاقت ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ کے نزدیک ہے، لوگوں نے شرکت کی، لیکن اگینسٹ بھی کمنٹس اگر کریں تو محتاط رہا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نیت اور دل کے حال کا کھوج لگانے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا. تو ان کا حال اللہ پہ ہے، اگر وہ مجذوب ہیں ولی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہم لوگ جو ایک مصنوعی پوجا پاٹ کا تصور، یہ غلط ہے. شریعت کی پاسداری کریں، طریقت کی. تصوف جو ہے وہ ظاہر اور باطن کی اصلاح، صاحب شرعی صاحب متصوف ہوتا ہے. ایک کلیئرٹی یہ دینا مقصود تھا. تیسری جو بات، آج انڈیا کا بوئنگ 787 جو 600 کچھ کی بلندی پہ جا کے وہ گر گیا اور ہاسٹل پہ گرا جہاں پر کچھ ڈاکٹرز کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. 35 برٹش تھے، پرتگالی تھے، کچھ انڈینز تھے، تو 200 سے زائد افراد اس میں ہلاک ہوئے. بڑا دکھ ہے انسانیت کا جہاں پہ بھی ہو، ہماری طرف سے بھی، ہندوستان کے جو عوام ہیں، اور ہمارا اسلام بالکل اس حوالے سے کہ کسی کے دکھ میں برابر کا شریک ہونا، ہم بالکل بھی خوش نہیں ہیں. حادثہ جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہے، اور اس پہ جتنا جو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، جو فیملیز ہیں افیکٹڈ ہیں، اس میں فوراً بھی جتنے بھی گئے. آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نظام، اس کی بقا صرف خلافہ علی منہاج النبوہ میں ہے. سٹیٹس کو توڑنا ہوگا. ہمارا کام ہے یہ شعور کی بیداری شعور جو لہر آپ تک پہنچاتے ہیں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں. وی آر لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ جب تک اصل چیز جو خرابی کی جڑ ہے نظام، اس کو نہیں بدلتے، پاکستان میں 1000 الیکشن کروا لیں، جتنی جمہوریت جبر کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے، جب اللہ رسول کے تابع نہیں ہوں گے، سودی معیشت کے خونی پنجوں سے جان نہیں چھڑائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 2028 تک کس نے کہا ہے کہ آپ 28 کو جی سود ختم ہو جائے گا؟ آپ کو آئی ایم ایف نے جکڑا ہوا ہے ایسے سودی معیشت کے پنجے. تو سود اللہ رسول سے معاذ اللہ اعلان جنگ ہے، قرآن و سنت پڑھ لیں. تو آپ اللہ رسول سے جب حالت جنگ میں ہوں گے، برکت کیسے آئے گی؟ یہ بے موسمی بارشیں، سخت گرمی کا ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اور رسول کی. تو سود سے جان چھڑائیں. آخری بات، مڈل ایسٹ کے اندر جی پر تولے جا رہے ہیں، اور نیتن یاہو نے ابھی کیبنٹ کا اجلاس جاری تھا، وہ جنگ کی منظوری ایران کی جوہری تنصیبات پہ وہ کہہ رہے ہیں اٹیک کریں گے. اور ساتھ ہی نیتن یاہو نے ہماری جو کامیابی ہے تکمیل پاکستان کی، سعد نذیر صاحب کی بحمدی تعالیٰ، نیتن یاہو نے ایک پوسٹ کی کہ خلافت عثمانیہ دوبارہ قائم مستقبل قریب تک نہیں ہو سکتی، ریوائیو نہیں ہوگی. تو منفی پوسٹ کی، لیکن ہیٹ تل ابیب تک پہنچ چکی ہے. جو تکمیل پاکستان موومنٹ کا گونج ہے وہ تل ابیب میں نیتن یاہو کے گھر میں اس کی پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے کہ اسے بھی بولنا پڑا کہ خلافت عثمانیہ ریوائیو نہیں ہوگی. تمہارے اپنے پلان ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ از دا بیسٹ پلانر. ہمارے ساتھ خفیہ طاقت، ظاہر طاقت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی خلافت کا ریوائیول کر کے رہیں گے. آپ دیکھیے گا ہماری ایک ایک بات غزوہ ہند سچ ثابت ہو رہی ہے، چونکہ ہماری بیس لائن قرآن و سنت ہے. ابھی جو پاکستان، ترکی، آذربائیجان، بنگلہ دیش، چائنا، یہ سارا بلاک بن رہا ہے نا، یہ ریوائیول آف خلافہ کا انیشیل فیز ہے. اور یہ ملٹری بیس کیمپ پاکستان ہوگا. جس طرح سے ٹیکنالوجی کی خریداری اور ہمارے ایکوپمنٹس میں پوری دنیا دلچسپی لے رہی ہے بنیان مرصوص کے بعد،
تو انشاءاللہ میدان جنگ نیتن یاہو بے فکر ہو. تم کہتے ہو نا نہیں ہوگا, تمہیں ہیٹ فیل ہو گئی, یہ ہماری کامیابی ہے, ورنہ تم بات ہی کیوں کرتے. تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ خلافت کی بات پاکستان میں ہو رہی ہے, سعد نذیر صاحب کر رہے ہیں, تو یہ گونج تل ابیب تک ہے. پاکستانیوں اب دست و بازو بنو, اب یہ جنگ اوپن ہو چکی ہے. سامنے آپ کا دشمن ہندوتوا ہے اور صہیونزم ہے, دو دشمن ہیں اپنے تمام فروع اختلافات کو بھلا کر بنیان مرصوص بن جاؤ جیسے ہندوستان کے خلاف بنے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں خلافت ریوائیو ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.